फुरकान हमीद बुरहान रशीद दूसरा पारा आखिरी तो पहला रुकू और उस दी आखिरी दो आयतां आप हजरात के सामने पढ़ियां। असी मिलाद मनाने आ, असी झंडे भी लाने आ, असी लैटिंग भी करने आ, असी नबी पाक दे नाम ते लंगर भी पकाने आ, असी जुलूस भी कढ़ने आ। लेकिन साड़ा जुलूस बड़ा मोहतरम और अजीम होता है। असी कुटन पिटन वाला जुलूस नहीं कढ़ते, बल्कि आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा का जुलूस, खूबसूरत जुलूस, सरकार की नातें, पंचतन के तराने, चार यारों की बारगाहों में सलाम। अकीदा अहले सुन्नत हमें बताता ही यही है कि जिसको भी इज्जत मिली है, चाहे वो अहले बैत हैं, चाहे वो सहाबा हैं, चाहे वो उम्मती हैं, चाहे वो औलिया हैं, उनको निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से इज्जत मिली है। और सुन्नी वो होता है, सुन्नी जो किसी निस्बत का बेअदब नहीं होता। सुभान अल्लाह जी। अपनी बंदे भावें थोड़े हो, लेकिन वो उसने कहा था क्या खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। बंदे दो भी होन, चज दे होन, पढ़न वाले ते सुनन वाले होन, मजा आता है। आपने गल नू समझने, अगर समझ नहीं आएगी मैं दोबारा पढ़ांगा। कुरान सामने रखे, मैं खोल के ऐत दसांगा। अज मैं जड़ा मिलाद पढ़ना है, शायद तुसी इस तो पहले हो बड़े बड़े उलमा सुने, लेकिन जड़ा मिलाद मैं पढ़न लग्या शायद वो मेरा ही मुकद्दर है। सुने होने बड़े बड़े अजीम उलमा, लेकिन जड़ियां आयतां मिलाद दे विच मैं हजरत सैयदना मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम दी निस्बत नाल पढ़ियन, मैं उन्हां दा तर्जुमा अर्ज करांगा। मुख्तसर जी तशरीह तुहानू इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। उची आहो सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल। ये हमारे हिस्से में है सरकार की आमद पे जश्न मनाना, क्योंकि रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, रब्बुल इज़्ज़त ने जल्ला जलालुहु व मनवालुहु फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाता है मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि उन्हें अपना रसूल अता फरमाया। तो आज आप नज़र दौड़ा के देख लें, जिस मस्जिद के मीनार चमक रहे हैं वो बगैर पूछने के आपको पता चल जाएगा ये मोमिनों की मस्जिद है। ये किसकी मस्जिद है? जिस मस्जिद पे सबज सबज झंडे लहरा रहे होंगे, जिस घर पे आका करीम की आमद का झंडा लहरा रहा होगा, आप समझ जाएंगे ये मुंह मुन की मस्जिद नहीं बल्कि मोमिन की मस्जिद है। बंदे दो किस्म दिन, एक ने मुंह मुन, एक ने मोमन। गल नहीं समझे हो? साढ़े हजारे वाले कहते होंगे ना चला ना बन अगली गल समझे, चला ना बनते अगली गल। एक है मुंह मुन, उनकी पूरी कौम ही मुंह मुन, और उनके मौलवी भी मुंह मुन। किसी मौलवी की आपको दाढ़ी नहीं नजर आएगी, बगैर दाढ़ी के मौलवी हैं मुमन। मोमनो सलावात दी छाल आए, थले बैठी चरसी को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये उनका दरूद है। अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं जश्न मिलाद 18 को हुआ है। मैंने कहा तुम 18 को जुलूस निकाल लिया करो। उन्होंने लिखा है, कहते हैं मिलाद हुजूर का 18 रबीउल अव्वल का हुआ है, तुम 12 को रोला पाए फिरते होंगे हो। मैंने कहा तुम 18 को निकालो, निकालो तो सही। अगर नवासे का जुलूस निकालते हो, नाने का भी निकालो। लेकिन रब ने फरमाया खुश वही होगा, शुक्रिया वही अदा करेगा, रब की बारगाह में अपने नबी की आमद पर नारे वही लगाएगा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, जिसके दिल में ईमान होगा और जिसके दिल में मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत होगी। निरे कुरान पढ़ने की बात नहीं है, कुरान पढ़ने वाले बड़े बड़े आपको नजर आएंगे, शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, शेखुल कुल, बिल्कुल हिलचुल। लेकिन आपको तकरीरें ऐसी सुनाएंगे कि जी कुरान में कहाँ लिखा है मिलाद, कुरान में हमें मिलाद नहीं मिलता। मैंने कहा तुझे कब कुरान में मिलाद मिलेगा? मिलाद कुरान से उसे मिलता है जो दाता के कदमों में बैठता है।
میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں۔ توجہ آپ میری طرف کریں، جو پریشان ہیں پریشانی کو چھوڑ دیں، میں قرآن سے بات کروں گا اور ریفرنس قرآن سے دیتا ہوں، اور یہ رب کی بات ہے۔ کم از کم جڑا ادھر منہ پھیرے گا بیڑا تے پہلے ہی غرق ہویا ہے، قبر بھی برباد ہوئے گی۔ سورہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اور دوسرے پارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اور اس کی آخری سے پہلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا، یہ کب کی بات ہے؟ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے 3500 سال پہلے کی بات ہے، 4000 سال کے قریب حضور سے پہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارک اور اس کے بعد شمویل علیہ السلام کا ہے۔ یہ قوم بنی اسرائیل کی تھی اور ان پر قوم عمالقہ نے حملہ کیا۔ عمالقہ بڑے زوراور تھے اور بڑے جنگجو تھے۔ انہوں نے اس قوم کو اتنا مارا کہ ان کو گھروں سے بگھر کر دیا، اولادوں کو ان سے دور کر دیا، ان کو مار مار کے شہید کر دیا، اور ان کا مال لوٹ کے لے گئے، ان کا مال بھی لوٹ کے لے گئے۔ تو جب اس پریشانی کے عالم میں کوئی قوم ہو کہ اس کا سب کچھ لٹ جائے، وہ گھر سے بگھر ہو جائے، ان کی پریشانیاں کتنی ہوتی ہیں کہ ان کے راتوں کو نیند نہیں آتی، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ جب بندہ گھر سے بےگار ہو، بندہ مزدوری کرنے کے لیے ہزارے سے اگر لاہور میں آ جائے، اسے یہاں پریشانی سے نیند نہیں آتی کہ میرے گھر کا کیا حال ہوگا، میرے بچوں کا، میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ تو جن کے گھر ہی ان سے چھن جائیں اور قوم والے ان کو مار مار کے گھر سے بےگھر کر دیں، اور وہ ظالم لوگ ان کا مال لوٹ کے لے جائیں، ان کے بچوں کو شہید کر دیں، بھلا ان کو راتوں کو نیند آتی ہے؟ جب لوگوں پہ پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو راتوں کی نیندیں چھن جاتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، لیکن کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمارے گھر واپس مل جائیں، ہمارا سکون واپس مل جائے، ہمارے ملک کو امن عطا کر دے۔ اگر نہیں تو کشمیریوں سے پوچھو، سال سے زیادہ ہو گیا کرفیو میں ان کی کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ برما والوں سے پوچھو جن کے بچوں کو کباب بنا دیا گیا اور ان کے کباب بھون کے کھائے گئے۔ ارے جا کر بغداد کی سرزمین پہ لٹے ہوئے مسلمانوں سے پوچھو، ارے شام کے پٹتے ہوئے مسلمانوں سے پوچھو، افغانستان میں لٹی ہوئی عزتوں والے ان جوانوں سے پوچھو، ان پٹھانوں سے پوچھو، کیا تمہیں نیند آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری تو زندگی کے سرور چھن گئے، ہماری تو عزتیں لٹ گئیں، ہمیں نیند کب آتی ہے؟ ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ موت کا وقت کب آئے گا، ہم اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے۔ اسی طرح عمالقہ کے لوگوں نے جب بنی اسرائیل میں لوگوں کے مال چھین لیے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا کرتے تھے، یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، مکان نہیں چاہیے، ہمیں اولادیں نہیں چاہیے، ہمیں اور مال لوٹا ہوا نہیں چاہیے۔ عمالقہ والے ہمارے تبرکات اٹھا کے لے گئے، ہمارا صندوق اٹھا کے لے گئے، جس صندوق میں ہمارے دلوں کا سکون تھا، یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، وہ صندوق واپس دے دے۔ کیا دے دے؟ وہ صندوق کا ذکر قرآن میں ہے۔ وہ قوم والے کہتے ہیں یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، ایاتیکم التابوت، وہ صندوق چاہیے، فیہ سکینہ، جس صندوق میں ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ اچھا آپ پڑھے لکھے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی، سمجھدار بندے لگ رہے ہو، مسکرا کے سبحان اللہ کہتے ہو، مجھے لگتا ہے میری بات کو سمجھ رہے ہو۔ آپ نے اتنے بڑے علماء کو سنا ہے تو ایک طالب علم کی بات تو آپ کو سمجھنے کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا صندوق جی، آپ بڑا سونا ساؤنڈ چلا رہے ہیں، مجھے بتائیں سکون کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا سکون بازار سے ملنے والی کوئی ایٹم ہے؟ کیا سکون کسی شے کا نام ہے، حجم رکھنے والی کوئی چیز ہے؟ نہ میرا جوان یہ جواب دے گا نہیں۔
سکون تو دل کی ایک فیلنگ کا نام ہے، سکون دل کے ایک احساس کا نام ہے۔ جب بندے کو خوشی محسوس ہوتی ہے اس کا دل کھل اٹھتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور اس کو اپنے دل میں اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، سکون ہے دل کی فیلنگ کا نام، دل کے احساس کا نام سکون ہے۔ جب اسے خوشی ملے وہ سکون محسوس کرتا ہے، جب اسے دکھ ہو وہ غم محسوس کرتا ہے۔ یہ تو ایک محسوس کیے جانے والی چیز ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمارا سکون صندوق میں ہے۔ بات کو آپ نہیں سمجھے ورنہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارا سکون صندوق فیہ سکینہ، اس صندوق میں ہمارا سکون ہے۔ تو کیا وہ صندوق میں ان کی قوم کے پیسے ہوں گے؟ نہیں، پیسوں سے تو سکون ملتا ہی نہیں ہے، اور پیسے جتنے زیادہ ہو جائیں سکون لینے کے لیے گولیاں اتنی زیادہ کھانی پڑتی ہیں۔ نہیں تو کسی مالدار سے جا کے پوچھو، جب فقیر تھا تو سکون کی 2 روٹیاں کھا کے رات کو سو جاتا تھا، جب بحریہ کا مالک بنا تو اب رات کو سونے کے لیے پورا پھکا گولیوں کا کھانا پڑتا ہے۔ ملک ریاض سے پوچھو۔ سکون پیسوں سے نہیں ملتا، پیسے جتنے بڑھتے ہیں سکون اتنا غارت ہوتا ہے۔ بندہ ٹھیک ٹھاک تھا، 4 کروڑ روپے آ گیا، زمین بک گئی، اب اسے 2 گارڈ بھی ساتھ رکھنے پڑتے ہیں، ان کی ٹینشن الگ سے ہے۔ رات کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں الگ سے کھا رہا ہے۔ تو پتہ چلا اس صندوق میں پیسے نہیں تھے، سونا چاندی تھا، ہیرے جواہرات تھے، زر تھا، نانا۔ پھر رب کے قرآن سے پوچھیں اس میں ہے کیا؟ جو ان کے دلوں کا قرار تھا، جو ان کے دلوں کا سکون تھا۔ تو قرآن کہتا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس صندوق میں تبرکات تھے 5 قسم کے۔ اونچی آواز سبحان اللہ۔ بزرگوں کے تبرکات کو اپنے لیے برکت کا باعث سمجھنے والوں سن لو کہ ہم بزرگوں کی چیزوں کو تبرک اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے ان کو سکون کا ذریعہ کہا ہے۔ ہمیں اپنا پیر چادر دے دیں ہم اسے تبرک بناتے ہیں۔ اگر تبرکات پہ میری تقریر ہوتی تو میں آپ کو بتاتا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ 15ویں صدی کے بریلوی کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ چیزوں سے تبرکات حاصل کرتا ہے، یہ عقیدہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا ہے۔ ریاض الصالحین کے اندر حدیث موجود ہے، دیگر کتب صحاح کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، کہ حضور کی داڑھی مبارک کے بال، آپ کی زلفوں مبارک کے بال جب حضور خط کرواتے اور ترشواتے زلف عنبری کو تو صحابہ ان کو تبرک کے لیے لے جاتے۔ حضرت خالد بن ولید جیسا جنا میدان کارزار میں سر سے امامہ گر گیا، چھڑی ہوئی جنگ میں اپنا گھوڑا چھوڑ کے نیچے آ گئے اور ٹوپی کو اٹھایا سر پہ رکھا۔ کسی نے بعد میں کہا خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ دشمن سر پہ ہے اور تو ٹوپی اٹھانے میں مصروف ہے، یہ 10 درم کی ٹوپی ہوگی اور اس کو اٹھانے کے لیے تو نے گھوڑا چھوڑ دیا، اگر دشمن تیرے اوپر حملہ کرتا تو کیا کرتا؟ اس نے کہا خاموش ہو جا، یہ 10 درم کی ٹوپی نہیں ہے، اس کے اندر میرے مصطفیٰ کے بال مبارک ہیں جن کی برکت سے میں ہر میدان میں کامیابی حاصل کرتا۔ میں کوئی 10 روپے کی ٹوپی کے لیے نہیں اترا۔ اللہ بزرگوں کے تبرکات سے برکتیں حاصل کرتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہم نے نالین شریف سینے پہ سجا کے رکھا ہے نا، یہ حضور کا نقش نالین ہے، حضور کی جوتی کا نقش ہے۔ برکت کے لیے ہم نے اسے سینے سے لگایا، سر پہ رکھا۔ کہتے ہیں یہ لوہا بھی تمہیں برکتیں دیتا ہے؟ میں نے کہا تو لوہے کو دیکھ رہا ہے، ہم سرکار کی نسبت کو دیکھ رہے ہیں۔
تو جو مولوی اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ہمیں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے عقیدہ پر جو عقیدہ قرآن و سنت سے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے ہم اس عقیدے کو کسی مولوی کی کہنے پر نہیں چھوڑیں گے. کیوں کہ اگر تبرکات صحابہ نے استعمال کیے ہیں تو پتہ چلا عقیدہ صحابی کا سچا ہے وہابی کا نہیں. مجھے کہہ دینے دیں یہ بات برسر ممبر ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو تبرکات سے برکت حاصل کرتے ہیں یہ عقیدہ کسی بریلوی کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ میرے نبی کے پاک صحابہ کا ہے. یہ تو ایک بال مبارک کی بات ہے. سرکار کی چادر مبارک، سرکار کا پیرہن مبارک، سرکار کا کرتا مبارک، سرکار کا امامہ مبارک. بلکہ ایک بندہ گیا اور اس نے سرخ دھاری دار چادر حضور کو پیش کی تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نہیں دے دیتے. بعد میں کسی نے کہا تو نے کیوں مانگی؟ سرکار کے اوپر کتنی سونی لگ رہی تھی. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے کیوں مانگی ہے. اس میں کفن بناؤں گا قبر میں نجات پاؤں گا. تو اگر صحابی آقا کریم کی جسم سے لگنے والے تبرکات کو اپنے لیے متبرک سمجھیں تو کفر، شرک اور گناہ نہیں ہے. اور اگر 14 صدیوں کے بعد ہم بزرگوں کے تبرکات سے فائدہ اٹھائیں تو فتوے کیوں لگتے ہیں؟ سمجھ جو مولوی فتوے لگاتے ہیں ہمیں ان سے نہیں لڑنا بلکہ ان کو کہاں بھیجنا ہے؟ سیدھا جنرل ہاسپٹل. کہاں؟ بولو تو صحیح یار، ناراض ہو گئے ہو. میں کوئی کسی مولوی تے فتویٰ تے کفر دا نہیں لایا. میں کیا جس مولوی کو سرکار کے تبرکات سے الجھن ہوتی ہے، حضور کے میلاد سے الجھن ہوتی ہے، اس کا دماغ اس چیز کو قبول نہیں کرتا، اسے جنرل ہاسپٹل بھیجو. وہاں شارٹ لگانے والے ڈاکٹر ہیں، دماغ کی تاروں کو درست کرتے ہیں. وہاں انہوں نے اتنا بڑا دماغ بار بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل دماغ کا جنرل ہاسپٹل ہے. جس مولوی کا دماغ خراب ہو اسے کہاں بھیجنا چاہیے؟ میں رب کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، محبت سے کہے سبحان اللہ. وہ قوم عمال کا ان کا صندوق لے گئی، عرض کرتے الہی وہ صندوق مل جائے جس میں ہمارے دلوں کا سکون ہے. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے نبی ان کو بتا دو اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، اگر اپنے صندوق کو واپس لانا چاہتے ہو، وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینہ. وہی صندوق نا جس میں ان کا سکینہ ہے وہ واپس لانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. ان کے محلے کا ایک نوجوان ہے جس کا نام طالوت ہے، یہ اس کو اپنا بادشاہ مان لیں، میں ان کو صندوق دے دیتا ہوں. سبحان اللہ کہیں، بڑے لطف والی بات ہے. پڑھا میں نے رب کا قرآن ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے چاہے طرز سے پڑھا جائے، سادے انداز میں پڑھا جائے یا ترجمے کے انداز میں پڑھا جائے، سبحان اللہ تو بنتی ہے نا. بات کی آپ کو سمجھ آئے گی. انہوں نے کہا ہمارا صندوق واپس آ جائے. اللہ نے فرمایا یہ صندوق واپس لانے کی شرط یہ ہے کہ یہ طالوت کو اپنا بادشاہ مانے. انہوں نے کہا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت ساعۃ من المال. یا اللہ اس کو ہم اپنا بادشاہ مانے جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ وسعت ہے. یہ تو غریب نوجوان ہے، غریباں نو کوئی محلے دا چیئرمین نہیں مندا، تسی بادشاہ بنا دو. اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ایک اور بات کروں.